बालों से पीछे से पकड़ा, बाजुओं से मेरे उठा के टांगे घसीटी मेरी। केपीके के शाहिद खटक और मीना खान थे जो हमारे साथ आके हमेशा बैठते हैं। उनको उठा उठा के जैसे घसीट रहे थे ये। अब आप सोचिए कि एक एमएनए जिसका ओहदा लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर है, उसका जो वाइस ग्रेड का उसका स्टेटस है, ये वर्दियां किनको पहनाई हुई है? आपको आपको भी नहीं पता चलेगा, मुझे भी नहीं। उनको कहती है कि इनको उठा के अंदर फेंके। हम तीनों बहनें खड़ी थी, हमें अंदर फेंके। मतलब इन ना इनके पास अरेस्ट वारंट से जो वहां का है, उनको गंदी बातें गंदी जबान इस्तेमाल कर रहा था। प्रिजन वैन में या औरतों की वैन में आदमी नहीं होते, आदमियों की वैन में औरतें नहीं होती। इन्होंने सबको इकट्ठे किया। जिस परेशानी ये कि इमरान खान को इन्होंने आइसोलेट क्यों किया? जेल में भी कर्नल साहब बैठे हैं, वहां जेल में किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। इन लोगों के होते हुए हम ये सोचते हैं कि ये अंदर कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, इंशाल्लाह ना हम भूलेंगे, ना माफ करेंगे, ना इनको भूलने देंगे। वेलकम जी, सियासत डॉट पीके से मैं हूं कार बकार। उस वक्त मेरे साथ मौजूद है मैडम नौरीन नियाजी। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। 2 दिन पहले हमने देखा अडयाला जेल के बाहर आपकी तबीयत खराब हुई। रिपोर्ट ये किया गया कि पुलिस एहलकारान की जानब से आपके साथ बदतमीजी की गई, आपके बालों को नोचा गया। आप वहां बैठी हुई थी, उससे पहले आप लोगों के ऊपर पानी छोड़ा गया। ये सारा मामला कब और क्यों पेश आया? मुझे नहीं पता। आपको पता है कि इतने दिनों से, कई हफ्तों से मेरी मुलाकात तो 4 हफ्ते हो गए नहीं हुई। तो जी। मेरी बहन को दो दो दफा जाने दिया, पिछली दफा उनको भी नहीं जाने दिया। तो वो इतने अरसे से फिर वहां पे ये लोग, हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। एहतजाज तो जाहिर है करना ही था, क्योंकि एहतजाज नहीं करेंगे तो हमें भी परेशानी होती कि इमरान खान को आइसोलेशन में रखा हुआ है। आप हम्म। देखिए, आइसोलेशन कोई वैसे भी तकलीफ दह चीज है, लेकिन इन लोगों के होते हुए हम ये सोचते हैं कि ये अंदर कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, अगर हमारा राबता नहीं होगा तो हमें क्या पता कि अंदर क्या हो रहा है। तो उसके लिए हम बैठे थे। कोई ना कोई, कभी किसी ने पत्थर मारा, ना ईंट मारी, ना गाली दी इनको। और मुझे नहीं समझ आई कि उस दिन इन्होंने इतनी पुलिस और इतना वहां पे इंतजाम किया क्यों था। और हम तो फिर भी, हमें नहीं ख्याल था कि कभी ये इस तरीके से इनका होगा कि हमें इस तरह अटैक करेंगे। मारते थे लोगों को, लेकिन ये नहीं पता था कि कभी हमार बगैर वजह के, जैसे उन्होंने मेरे साथ किया, वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है। ये एग्जैक्ट हुआ क्या था उस दिन? क्योंकि जो वीडियो हमारे सामने आई है उसमें आपके हाथों को मसाज किया जा रहा है, मला जा रहा है। आप हवास में नहीं थी। मगर उससे पहले क्या हुआ वो हमने सुना है लोगों से। आप एग्जैक्ट बताएंगे कि क्या हुआ था? मैं तो वहां बैठी थी और मैं ऐसे खड़ी हुई, क्योंकि बहुत हम दोपहर से बैठे हुए थे वहां। तो मैंने कहा चले जरा टांगे सीधी करती हूँ। मैं खड़ी हुई वहां पे, ये खवातीन पुलिस वाली आई हुई थी। और मैं तो ध्यान भी नहीं दिया है, ये खड़ी थी वहां पे। और मैं आगे चल के थोड़ा आगे गुजर रही थी। तो मुझे नहीं पता चला, ये एक बड़ी लंबी चौड़ी सी, जैसे आप कहें ना, जैसे गुल्लू भट्ट था। और सब समझे उसी की कोई औरत वर्जन थी। तो उसने लेके वहां पे, मैं गुजर रही थी, उसने मुझे बालों से पीछे से पकड़ा। और मुझे उसके बाद, अब मैं मुझे याद ही नहीं कि फिर मेरे साथ इन्होंने जमीन पे कब गिराया। और बाजुओं से मेरे उठा के टांगे घसीटी मेरी। अब वो मुझे समझ भी नहीं आई, क्योंकि मुझे लगता है कि उस वक्त मुझे कोई इतनी होश नहीं थी। और मेरे अगर जो पीटीआई की नादिया खटक, जिसने बहुत, और एक और थी, जितनी भी वहां थी लड़कियां, उन्होंने बड़ी मेहनत से मुझे इनसे छुड़वाया। और फिर मेरे कजन आए, उन्होंने आदमियों को धक्का दिया, क्योंकि अंदर औरतों ने सर्कल किया हुआ था, बाहर से आदमी पुलिस थी। तो उन्होंने किया, वरना मतलब मैं सोचती हूँ कि शायद ये क्या चाहते हैं कि हम मर जाएं। हम वहां पे आके हम मर भी सकते हैं, मतलब मरने का भी हमें पता है कि मार सकते हैं हमें। लेकिन असल में आप लोगों ने, सबने इनकी एक शक्ल देखी, जो ये कब से जाहिर करते थे कि हमें बड़ी अच्छी तरह हमारे साथ कर रहे हैं, लेकिन कर इसी तरह रहे थे। और लोगों के कैमरे भी अभी देखें, अंधेरा था, पूरी वीडियो सही आई भी नहीं है। वहां तो उन्होंने पूरा ब्लैकआउट किया हुआ था। लेकिन चले, ये भी
ایک اس تحریک کا حصہ ہے، کیونکہ پلان یہ اب کیا تھا؟ تو یہ جو دیکھیں، بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا، اس کا پلان کیا تھا؟ کیوں بلیک آؤٹ کیا گیا تھا؟ ہاں ہمیں تو خود نہیں سمجھ آئی، پوری بتیاں بند، ہر طرف اندھیرا تھا اس وقت، کیونکہ آپ دیکھیں جو ویژولز آ رہے ہیں اس میں بالکل اندھیرا اندھیرا انہوں نے کر دیا تھا، اور نیچے اتنی بڑی ایک وہ گٹر کی وہ نالی جا رہی تھی، وہاں اگر کوئی گرتا تو اس نے بھی نہیں بچنا تھا، وہ سیمنٹڈ اتنی گہری کھائی تھی۔ تو یہ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہی تھا کہ وہ کے پی کے شاہد خٹک اور مینا خان تھے جو ہمارے ساتھ آ کے ہمیشہ بیٹھتے ہیں، ان کو اٹھا اٹھا کے جیسے گھسیٹ رہے تھے یہ۔ اب آپ سوچیں کہ ایک ایم این اے جس کا عہدہ لیفٹیننٹ جنرل کے برابر ہے، اس کا جو وائس گریڈ کا اس کا سٹیٹس ہے، اور جو مینا خان وہ وزیر ہے وہاں کا کے پی کے کا، تو یہ پولیس والوں کی کتنی جرأت ہے، یہ ان کو کھینچ کے اٹھا کے ان کو مار رہے تھے۔ تو یہ میں تو سوچتی ہوں کہ یہ پتہ نہیں اس نظام کو آپ کیسے دیکھیں گے، اور یہ پنجاب پولیس بنی ہوئی کیا ہے، یہ پنجاب پولیس کس کی سرپرستی میں کر رہی ہے، اب یہ ہمیں سب کو سمجھ ہے کہ کیوں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا انڈے پھینکے گئے، پھر آپ لوگوں کے اوپر کل جو پانی پھینکا گیا، پانی گرایا گیا، پھر وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی گئی، پھر یہ تشدد کا راستہ اپنایا گیا۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ اگر ہم انالائز کریں تو بڑے لیول پہ تو اس طرح کی نہیں ہو سکتی نا، کہ ٹاپ ٹیئر سے یہ کہا جائے کہ ان کے اوپر انڈے مارو یا پانی پھینکو۔ یہ کون فیصلہ کرتا ہے؟ کیونکہ پولیس اہلکاران تو آرڈر کو اوبے کرتے ہیں نا، تو یہ آرڈر کون دے رہا ہے اس وقت؟ جو جو ان کے سرپرست ہیں نا، جو ان کو چلا رہے ہیں، وہ بھی بہت ہی گناہ گار تو ہیں ہی، وہ بھی بہت کمزور ہیں ذہنی طور پہ بھی۔ یہ جو طریقے ہیں یہ بڑے پرانے طریقے ہوں گے جب یہ لوگوں کو کرتے ہوں گے، آج کل یہ کوئی ایسے نہیں کرتا، ہر ایک کو پتہ ہے، زمانے سے یہ لوگوں کو پولیس نے ظلم کیا ہے، ہمیشہ سے پاکستان میں کمزور آدمی پولیس کے ہاتھوں اس نے بڑی تکلیفیں کاٹی ہیں، اور ہم بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کہاں تک جا سکتی ہے۔ اور لیکن اب جو پولیس ہے یہ عام پولیس نہیں ہے، یہ وردیاں کن کو پہنائی ہوئی ہیں، آپ کو بھی نہیں پتا چلے گا، مجھے بھی نہیں۔ جو وہاں عورت کھڑی تھی، آپ اس کا سائز دیکھتے، وہ ایک جلاد قسم کی عورت تھی، اس کا نام ہے، شاید آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوئے، ہاں، گلناز۔ وہ گلناز تھی جو کوئی ایسے وہاں کی، وہ لگتا تھا ایک دنیا انہوں نے کوئی بدماش تیار کی ہے، وہ کوئی شریف عورت میں سمجھتی نہیں تھی۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا اس کو سوچنا چاہیے تھا۔ میں ایک عمر والی عورت تھی، میں کوئی مجھے یہ مارنا چاہتی تھی، کیا کرنا چاہتی تھی، اور اس کو کس نے حکم دیا تھا یہ کرنے کا؟ وہ تو لگ رہا تھا جیسے اس نے مجھے دیکھا اور اس کو کوئی شکار چاہیے تھا، وہ ایک جلاد قسم کی عورت تھی۔ اور پھر جب اس کے بعد ہم آ کے، جب میں اٹھی ہوں اور مجھے ہوش آئی ہے، تو انہوں نے پھر یہ آ گئی پولیس کہ جی آپ کو اب ہم گرفتار کر رہے ہیں۔ تو ہم چل کے جا رہے ہیں، تو جب ہم ایک بالکل ہی آپ سوچیں جو چھکڑا گاڑی ہوتی ہے نا، اس میں ہمیں بٹھا رہے تھے جس کے شاکس بھی نہیں ہیں، تو کہنے لگی کہ ان کو وہاں کھڑی میں اللہ تعالیٰ اس کو میرے خیال ہے دنیا اور آخرت میں دونوں کو اس کو بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ان کو کہتی ہے کہ ان کو اٹھا کے اندر پھینکے، ہم تینوں بہنیں کھڑی تھی، ہمیں اندر پھینکے، مطلب نہ ان کے پاس اریسٹ وارنٹ۔ ہم نے پولیس والے کو کہا کہ آپ ہمیں ہمارے اریسٹ وارنٹ دکھا کے ہمیں اریسٹ کریں، لیکن کیونکہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کرنے کی، اور اس عورت کی ہمت دیکھیں کہ جس کو انہوں نے لائے تھے، کہ وہ ہمیں آ کے دھمکیاں ایسے دے رہی تھی، ہم نہ مجرم تھے نہ ہمارے پاس کوئی جرم کا وہ تھا۔ انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا یہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، جی، یہ جو ان کے کہا گیا ساتھ کہ اس کا آپ کو حساب ہوئے گا، اور جو ہم کہا ان گیا کے کہ اوپر انہیں گاڑی میں کیس اٹھا کریں کر گے۔ پھینکیں، یہ اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کو گاڑی میں ڈالا گیا یا پھر وہاں سے بچ بچاؤ ہو گیا؟ نہیں، پھر انہوں نے گاڑی میں ہمیں ڈالا، اور سارے جتنے باقی تھے نا بےچارے، لڑکیاں، ایم این ایز، اب آپ سوچیں، میں وہی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایم این ایز کے ساتھ جو یہ ان کو انہوں نے ایک ہی پرزنر وین میں ڈالا، اور اندر جا کے پھر وہ جو ایس ایچ او وہاں کا ہے ان کو گندی باتیں، گندی زبان استعمال کر رہا تھا
اور کہہ رہا تھا اور اب جاؤ اور تم ان کے ساتھ کھڑے ہو اور تم ان کے ساتھ بیٹھو. اور کبھی بھی پرزن وین میں یا عورتوں کی وین میں آدمی نہیں ہوتے, آدمیوں کی وین میں عورتیں نہیں ہوتی. انہوں نے سب کو اکٹھے کیا جس میں ایم ایل ایز ایم پی ایس سب تھے. تو ان کو تو انہوں نے وہاں ہمیں انہوں نے اس گاڑی میں بٹھا کے ایک چھکڑا, ان کی وہ تھی گاڑی جس رات کے وقت ساری طرف سے کھلی, اس کو جس سپیڈ پہ یہ چلا رہے تھے نا, اگر وہ کی الٹتی تو کوئی بھی نہ بچتا. ہمیں انہوں نے وہاں سے اچھالتے خراب سڑک پہ بھی وہ ایسے چل. اور وہ جو عورت تھی جو ایس ایچ او تھی وہ آگے بیٹھی ہوئی تھی ساتھ اس کے. مطلب وہ تو ایسی جلاد عورت ہے, اس کو تو میرا خیال ہے یہ بنائیں گے سی پی او, سی سی پی او ہے نا, یہ آئی جی بنے گی, کیونکہ یہ اتنی بڑی بدماش ہوئے گی کہ اس کو آئی جی بنائیں گے. تو انہوں نے وہاں جا کے ہمیں چکری میں اتارا اور کہا کہ اب آپ یہاں سے ادھر چلے جائیں موٹر وے پہ. تو ہم نے تو ابھی اسلام آباد آنا تھا کیونکہ ہم نے ظاہر لاہور تو نہیں جانا تھا, لیکن وہاں پہ ہمارے جتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ہمت والے ہیں اور کتنے جذبے والے ہیں, وہ لوگ بھی وہاں جیسے تیسے پہنچے. اور سب سے بڑی چیز علامہ ناصر جو کہ عمران خان کے مطلب ایک ان کی تحریک کے دونوں اکٹھے عمران خان کے ساتھ ہیں, تو وہ وہاں پہ اس وقت رات کو پہنچے. وہ اتنے ڈسٹرب تھے اور کہتے میں نے جب دیکھا اور سنا, وہ وہاں پہنچ کے انہوں نے بولے بھی اور انٹرویو افسوس بھی کیا, اور پارٹی کے لوگ بھی آئے. پھر ہم وہاں سے چکری سے پھر ہم نکل کے پھر ہم پولی کلینک گئے جہاں ایکس رے وغیرہ میرا ہوا, اور انہوں نے جو بھی تھی انہوں نے دیکھی کہ جو اندر چوٹیں, اور جس عورت نے مجھے بازوؤں سے پکڑا تھا اس کے ناخن لگے ہوئے, میرا فریکچرڈ ہاتھ آپ کو پتہ ہے پچھلے سال والا, اس میں سوج پڑ گئی. وہ شکر ہے ٹوٹا نہیں, کیونکہ یہ انسان نہیں ہے, یہ جو انہوں نے پولیس بنائی ہے نا, یہ انسانوں کے لیے نہیں بنائی, یہ جانوروں کے لیے. اور میری دعا ہے کہ یہ پولیس ایک دن جنہوں نے ان کو تیار کیا انہی کو جا کے انہی ہاتھوں اور زبان سے ان کو ٹھیک کرے یہ جنہوں نے ان کو آج بنایا یہ تو ہمارے لیے. پاکستان کی سیاست کے ایک ٹریک ریکارڈ ہے نا کہ جو جس کے ہاں دوسرے کے ساتھ مخالف کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. پر آپ نے کہا کہ آپ کو گرفتار کرنے کا کہا گیا, آپ نے وارنٹ مانگے مگر وارنٹ کے بغیر آپ کو گرفتار کیا گیا. گرفتاری سے ضمانت کا تو ایک پروسیس ہوتا ہے نا. یہ آپ کو اٹھا کر چکری کے پاس اتار دیتے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک دو دفعہ اسی طرح ہوا کہ زبردستی گاڑی میں ڈالا گیا گرفتاری کا کہہ کر, اور پھر آگے جا کر اتار دیا گیا. یہ کیا ماجرا ہے؟ مطلب اگر گرفتاری کی ہے تو تھانے لے کر جائیں, رستے میں اتارنا کیوں؟ کوئی دیکھیں, وہ جو وہاں کا ایس ایچ او ہے وہ نون لیگ کا خاص آدمی ہے, اعزاز نام ہے اس کا وہ ان کا خاص بندہ ہے. انہوں نے بتایا وہاں پہ, ہمیں کوئی بتا رہا تھا کہ جو اسلام آباد کا یا پتہ نہیں کہاں کا سی پی او یا جو بھی ان کا افسر ہے, وہ اس کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے, کہتا ہے میرا چیتا آ گیا. اب وہ کہتا ہوگا چیتا اتنے کام کرتا ہے, اگر اس نے ہمیں وہاں سے ہمیں چکری میں کیوں جا کے چھوڑتا ہے؟ ہم وہاں بیٹھے احتجاج کر رہے ہیں, فٹ پاتھ پہ بیٹھے تھے, نہ سڑک روکی ہوئی تھی, نہ ہم وہاں کوئی پتھراؤ کر رہے تھے نہ جلاؤ کر رہے تھے. ان کو کیا تکلیف ہے کہ ہم سڑک پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے؟ ہم ہمارا قانونی حق ہے کہ ہم احتجاج کریں. تو انہوں نے مطلب یہ جان کے کرتے ہیں. ان کو کوئی دیکھیں کوئی لا تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس, آپ کہاں جائیں گے؟ عدالتیں بھی ختم ہو گئی, آپ نے کدھر جانا ہے؟ اب ہم کس کو جا کے کہیں گے کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے؟ کیونکہ کوئی ادارہ تو ہے ہی نہیں. اب تو صرف ایک ہی ادارہ ہے, اس کا کام ہے ظلم کرنا. اب یہ ظالموں کا اس ملک میں صرف ظلم ہوئے گا, اور کوئی ظالم کو پوچھنے والا نہیں ہوگا, کیونکہ سارے ادارے ایک ہی کام پہ لگے ہوئے ہیں اور ٹھیک ہے, اگر اگر سارے ادارے ایک ہی ایک کام جگہ پہ ہیں سے اور ان کی ہدایات پیکنگ لیتے ہیں. اتنی ہے تو خان صاحب سے ملاقات کیوں نہیں کرنے دے رہے, اس میں کیا رکاوٹ کیوں ڈال رہے ہیں؟ موٹو دیکھیں کیا ہے؟ سب سے بڑی ہاں دیکھیں سب سے بڑی پریشانی یہی ہے. ہمارے ساتھ کیا کیا یہ بڑی پریشانی نہیں ہے, پریشانی یہ کہ عمران خان کو انہوں نے آئسولیٹ کیوں کیا. نہ کہتے جیل قوانین میں یہ جرم ہے, لیکن جیل قوانین کہاں سے آئیں گے؟ کیونکہ جیل میں بھی کرنل صاحب بیٹھے ہیں, وہاں جیل میں کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اب کرنل صاحب یا تو یہ کہیں کہ جی مارشل لا ہے, یہ بتائیں کہ مارشل لا ہے, آپ کو صرف اس کے مطابق چلنا ہے. ہمیں تو نہیں پتا مارشل لا ہے, ہمیں تو پتا ہے جی پولیس ہمارے سامنے آتی ہے اور پولیس بات کرتی ہے. اور عمران خان کے ساتھ جو یہ اندر کر رہے ہیں, نہ ان کو پڑھنے کے لیے
کتاب دیں گے، اور ان کو، اور سب سے بڑی چیز یہ آئسولیشن بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، آپ کے رابطے کاٹ دیں باہر سے، نہ ان کے پاس ٹی وی ہے، نہ اخبار ہے، نہ ڈاکٹر ہے۔ تو انہوں نے، اور پھر جب، اور سب سے بڑی چیز یہ آپ لوگ بار بار یاد کرایا کریں، ان کی جیلیں جو انہوں نے کاٹی ہیں وہ جیلیں نہیں ہیں، وہ جیلوں میں لوگ ہمیں بتاتے ہیں یہ جیلیں چلاتے تھے خود، یہ جیل ان کے ماتحت تھی، جیل میں یہ دعوتیں کرتے تھے، ساری پارٹیوں کی پارٹی کرتے تھے، ان کے لیے کھانے پک کے جاتے تھے اور وہاں سب مل کے بیٹھ کے کھاتے تھے، سپرنٹینڈنٹ کا کمرہ ایسے استعمال ہوتا تھا جیسے ان کا آفس ہے۔ تو یہ تو عمران خان کے ساتھ جو انہوں نے کیا یہ کوئی جیل نہیں تھی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کبھی نہیں بچیں گے، جن جن نے کیا ہے یہ ہم سب کے نظروں میں ہے، یہ نہیں ہے، ہمیں کوئی عہدوں کے ساتھ نہیں، ہم ان کے ساتھ حساب کریں گے انشاءاللہ، ہم بھی کریں گے، اور اللہ نے تو جو ان کا حشر کرنا ہے وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں نا، انہوں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اگر ان کو آج تک پتہ ہوتا کہ کوئی اللہ بھی ہے تو یہ کرتے ہی نہ۔ یہ اتنے ظالم ہیں، یہ مجرم ہیں، ان کی پولیس مجرم ہے، جو پولیس نے وہاں کیا ہے وہ، میرا خیال ہے کہ ہم اسرائیل کی باتیں کرتے ہیں، یہ پولیس 100% اسرائیل ٹرینڈ ہے، ان کے سارے جو مظالم ہیں وہ اسرائیل والے ہیں، یہ جو جیلوں میں کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ اسرائیل کا طریقہ ہے، اور یہ جو آئسولیشن اور بند کرنا یہ بھی اسرائیل کا طریقہ ہے، اسلام میں اور پاکستان کا یہ طریقہ کبھی نہیں تھا۔ تو انشاءاللہ نہ ہم بھولیں گے، نہ معاف کریں گے، نہ ان کو بھولنے دیں گے، اس کا حساب ان کو دینا پڑے گا انشاءاللہ، دنیا میں اور آخرت تو انہوں نے اپنی خود ہی برباد کر دیا، آخرت تو ان کی شاید برباد ہو چکی ہے، لیکن ہم بھی اس کو نہ بھولیں گے نہ بھولنے دیں گے۔ ٹھیک ہے، ملٹری کورٹس کے جو قیدی ہیں ان کی کیا اپڈیٹ ہے، اور حسان نیازی آج کل کن حالات میں ہیں؟ انہی حالات میں ہیں، دیکھیں کون سے کوئی انہوں نے کوئی رکھا ہوا ہے ٹھیک سے، کیونکہ وہاں پہ بھی دیکھیں فوجیوں کے نیچے ہیں۔ اب آپ کبھی یہ سوچیں کہ میں تو اس فوج کو پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کس نے اختیار دیا تھا کہ آپ سویلینز کے اوپر اپنے اختیار، آپ ان کے اوپر یہ اپنا زور چلائیں؟ یہ تو کوئی فوجی نہیں تھے جن کو انہوں نے پکڑا، لیکن وہ اسی طرح ہی ہیں، اپنا وقت گزارے ہیں، دیکھیں لوگوں کی نوکریاں، لوگوں کی زندگیوں کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ آج کل ان کی اپنے بھی بچے ہوں گے، ان کو میرا نہیں خیال، یہ سوچتے ہیں کہ ان کے بچوں کے ساتھ، لیکن ان کو نہیں پتا کہ ان کی آہیں ان کے بچوں کو لگیں گی، یہ میرے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور جن کے ساتھ کر رہے ہیں، ہماری جو تکلیف ہے دل کی اور ہمارے، وہ ان کے بچے اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ ٹھیک ہے، آخر میں مجھے یہ بتا دیں، اس وقت بہت سے جو لوگ ہیں جو دانشور گنے جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حالات جو ہیں آئینی ترامیم ہو گئی ہیں، تا حیات استثنا ہو گئی ہے، لندن پلان تھا 10 سالہ، یہ تو کوئی 20 سالہ منصوبہ لگتا ہے، ان ترامیم کو چلیں اگر ریورس بھی ہوں گی تو انہیں کرتے کرتے کئی دہائیاں لگ جائیں گی، جو کچھ ہو گیا، اور ان کی، مزید ترامیم آ رہی ہے۔ نہیں، آپ لوگوں کے پاس آپشن کیا بچا ہے؟ بات چیت کریں گے، جیل میں رہیں گے، کیا کریں گے؟ کیونکہ دوسری طرف سے کہا یہ جا رہا ہے کہ مکمل ڈینائل ہے، کہ کسی قسم کی کوئی آپشن نہیں دیا جا رہا، تو حالات کس طرف جا رہے ہیں پھر؟ نہیں دیکھیں آپشن تو کوئی نہیں ہے، آپشن تو یہ جب دے رہے تھے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کہے میں نے بڑا غلط کیا تھا، میں نے 9 مئی میں اتنی تباہی کرا دی، میں قصوروار ہوں، مجھے معاف کر دو، لیکن عمران خان کیوں کہیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے عمران خان نے نہیں کرایا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان نے نہیں کرایا تو ظاہر ہے انہوں نے کروایا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیجز چوری کیوں کی؟ کیونکہ انہوں نے یہ سارا کروایا تھا۔ تو یہ ان کا خیال ہے کہ عمران خان نے بات چیت ہمیشہ کی ہے ان کے ساتھ، جب ان کے پیغام آتے تھے وہ، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان سارا جو ان کا جرم ہے نا، ان کا گناہ ہے جو انہوں نے شہید کیا، جو انہوں نے سینکڑوں لوگ شہید کر دیا جن بچوں کی، ان کو اچھا، اور یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے سر لیں کہ میں نے ان کو آرڈر دیا تھا، انہوں نے سارا کچھ توڑا جا کے، اور گولیاں پھر کس نے ماری؟ انہوں نے خود اپنے سروں میں گولیاں مار لی نا۔ تو یہ چاہتے ہیں عمران خان کرے۔ عمران خان نے کہا ہے بات چیت ہمیشہ انہوں نے، لوگ کرتے رہے ہیں، عمران خان کی پارٹی نے بھی کی ہوگی، لیکن بات چیت اس لیے نہیں کبھی ہوئے گی کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیسے پہلے حکمران نواز شریف زرداری چلے جاتے ہیں پھر دوبارہ سے آ جاتے ہیں، یہ ویسے کریں۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ عمران خان اس قسم کا سیاستدان تھے ہی نہیں، عمران خان لیڈر ہے، عمران خان سیاستدان نہیں ہے، یہ لوگ تو سیاستدان تھے نا،
باری باری ان کو وہ ملتا تھا موقع اور یہ سیاست کرتے تھے. عمران خان لیڈر ہے اور عمران خان کے پیچھے قوم کھڑی ہے. یہ کچھ بھی کر لیں گے، استثناء لے لیں، دنیا میں لے لیں گے. ابھی تو اللہ تعالیٰ استثناء کیسے ان کو دے گا؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ اصل استثناء اللہ نے دینی ہے، وہ ان کے نہیں ملے گی. کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا، نہ معاف کرے گا. تو ان سے بالکل ڈرنے کی، آپ بھی نہ ڈرے، ہم بھی نہیں ڈر رہے. کوئی ان کا خوف نہیں ہے ہمیں. انہوں نے جو ابھی میرے ساتھ کیا اور وہاں جو کارکن تھے ان کے ساتھ کیا، سب کھڑے ہیں، ویسے ہی کھڑے ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا کہ وہ مینا خان اور وہ شاہد خٹک نے کہا کہ تم وردی اتار کے آؤ، پھر تم دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور لاسٹلی یہ یہ جو بتا دیں. وردی والے کر رہے ہیں، ہم، آپ دیکھیے گا جس دن ان کی وردیاں نہیں ہوئیں گی، لوگ ان کو اوپر تھوکیں گے بھی نہیں، اور ان کے ساتھ جو حشر ان کا کریں گے، مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ اپنی نسلوں کے لیے بھی ایک مصیبت بنا کے جائیں گے. ٹھیک ہے، لاسٹلی یہ بتا دیں کہ یہ شروع ہوا تھا معاملہ بدتمیزی سے، بدتمیزی کے بعد انڈے مارنے والا معاملہ آیا، انڈے مارنے کے بعد پانی چھوڑا گیا، اور پھر جب آپ کو آپ کے ساتھ یہ رویہ کہ آپ کو گھسیٹا گیا اور آپ کو گرایا گیا، پھر تھانے میں جو گاڑی میں آپ کو جب لے کے جایا گیا، آپ نے کہا کہ وہاں پر جو زبان استعمال کی گئی بہت گندی تھی. یہ دن ب دن یہ بڑھتا جا رہا ہے نا، یہ تذلیل کی طرف، یہ بدتمیزی کی طرف، یہ سفر آگے جا رہا ہے. تو یہ بھی تو رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں یہ تو جائے گا آگے، کیونکہ ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی اور ہم کیا کریں. تو ہماری تو دیکھیں، میں سوچتی ہوں میری اس میں کوئی تذلیل نہیں ہوئی، تذلیل انہی کی ہوئی ہے، کرنے والوں کی. دیکھیں میں تو نہ ہم نے زندگی میں کسی کے ساتھ یہ کیا، نہ رویہ رہا، نہ ہم کسی سے کریں گے. یہ خود اپنی ذلت کی اس حد تک چلے گئے ہیں کہ جدھر تک یہ پہنچ گئے ہیں، دنیا بھی دیکھ رہی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ خود بھی اس کے اندر پھنستے جا رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اور کیا کریں. اب دیکھیں گولی مارنی ہے، گولی مار دیں، کھا لیں گے، کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں مار بھی لیا انہوں نے. میرے جیسی شاید مجھے مار بھی سکتے تھے. جب دیکھیں انہوں نے مجھے نیچے کیسے گرایا، مجھے خود بھی نہیں یاد کیونکہ میں تو بے ہوش ہو گئی. تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو لیکن موت، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن یہ لوگوں کے قاتل ہیں، یہ قاتل بن چکے ہیں، انہوں نے بڑی جانیں لی ہیں لوگوں کی، اور یہ بڑے لوگوں کے مجرم ہیں. تو میں تو ان پہ افسوس کر سکتی ہوں. یہ سمجھتی ہیں طاقتور ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں ان سے بہت زیادہ طاقتور ہوں، کیونکہ میری طاقت میں ظلم نہیں ہے. میرے پاس اللہ کی طاقت ہے، یہ شیطان کے ساتھ ہیں. اور اگر آپ ان کا موازنہ کریں تو یہ اسرائیل کے قریبی ان کی فوجوں کے برابر یہ فوج ہے. کیونکہ جو اسرائیل میں ہو رہا ہے وہی یہ کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھسے میں ہیں، لوگوں کی پرائیویسی انہوں نے خراب کی، لوگوں کے پھر فون ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، فونوں سے پکڑتے ہیں. آپ سوچیں آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو یہ سن نہیں رہے ہیں، لیکن ان کو کس نے یہ اختیار دیا؟ اللہ نے تو منع کیا ہوا کہ کسی کے گھر میں بھی نہ جھانکو کہ آپ دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو سب کے گھروں میں گھسے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے اپنے گھر بھی محفوظ نہیں ہیں اور نہیں رہیں گے. ان کی اگلی نسلیں بھی ان کی باتیں سنیں گی کہ کیا کر کے دنیا میں گئے تھے.